अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। पाकिस्तान में सियासत का मयार गिरता जा रहा है। सियासी सूझबूझ, सियासी इक़्तिदार जो हैं दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ा एक सबूत ये है कि पार्लियामेंट में जो लोग इस वक्त बतौर मुंतखब नुमाइंदे बात करते हैं, तकारीर करते हैं, उनकी गुफ्तगू का मयार अगर आप देखें तो उनमें नज़रियात का फुक़दान पाया जाता है। मामलात इश्यूज़ से हट के ज़ाती हमलों तक आ पहुँचे हैं। करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आवाम का और सियासतदानों का राब्ता टूटता जा रहा है। सियासी जमातों पे ख़ानदानों का कब्ज़ा होता जा रहा है और हम ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान को बनाने में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बतौर सियासी जमात का एक बड़ा किरदार था, तो उसके साथ साथ उस सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो नौजवान थे, जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार था। हमारे पाकिस्तान में जो हाइब्रिड निज़ाम की बात होती है, कभी सदारती, कभी पार्लिमानी, कभी आमरीत आती है, उसकी वजह यह है कि नौजवानों को गैर फ़ाल किया गया है, मफलूज किया गया है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ जो तरबियत गाह होती हैं सियासतदानों की, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस को ख़त्म किया गया है। ये कोई इत्तफ़ाक़ की बात नहीं कि जब भी फ़ौजी आमरीत इस मुल्क में आती है तो सबसे पहला वार नौजवान नस्ल के हकूक़ पर होता है। उनके बोलने, उनके सोचने समझने की सलाहियतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी सबसे अहम इक़दाम होता है किसी भी आमराना हुकूमत में। स्टूडेंट यूनियन पिछले 50 साल से जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर से उन पे पाबंदी है और जनरल ज़िया-उल हक़ के जहाज़ के हादसे में मर जाने के बाद कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, नवाज़, बेनज़ीर और फिर इमरान खान जैसे बड़े बड़े सियासतदान भी आए, मगर उनको भी इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि अपनी सियासी जमातों का जो फ्रेश ब्लड है, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में यूनियंस का हक़ दिया जाए, यूनियन साजी का हक़ दिया जाए। और यही वजह है कि आज सियासी जमातों के ऊपर चंद ख़ानदानों का कब्ज़ा है। यही वजह है कि आज आमरीत और आज इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों पे मुकम्मल कंट्रोल करती है, क्योंकि तलबा नज़रियाती तौर पे इंतशार का शिकार हैं और आज सूरत हाल ये है कि नौजवान नस्ल पूछती है कि जमहूरियत ने हमें दिया क्या है। तो इसी वाले से सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में एक मामला आया है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के ये जजेस भी उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में यूनियंस नहीं देखी। उनको यूनियंस बतौर तरबियत गाह उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। और आज आइनी बेंच के सामने चंद नौजवान, चंद स्टूडेंट्स दरख्वास्त गुज़ारों ने ये सदा की है कि स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए, क्योंकि ये हक़ आइन के आर्टिकल 17 के तहत तंजीम साजी का एक बुनियादी हक़ है। हर शहरी का हक़ है कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन करे, हर नौजवान का हक़ है कि वो किसी यूनियन को ज्वाइन करे। तो ये हक़ नहीं दिया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तो आ रहा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान तो बहुत बड़े लीडर पैदा हो गए, मगर क्या नौजवानों में से कोई इमरान खान नहीं बनना चाहिए? नवाज़ शरीफ भी बड़े लीडर हैं, नौजवानों में कोई नवाज़ शरीफ नहीं बनना चाहिए? आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, क्या आने वाली नस्ल में नौजवानों से कोई आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो नहीं होना चाहिए? तो इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट तलाश कर रही है। आज इसी वाले से इस्लामी जमीयत तलबा, जो जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग भी है, उसकी तरफ से और चंद दीगर स्टूडेंट्स की तरफ से जो आइनी दरख्वास्तें थी उनकी समाअत हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी जमीयत तलबा के एक रहनुमा, पेशावर यूनिवर्सिटी में PhD के स्टूडेंट हैं, जनाब वसीम हैदर। इनसे बात करते हैं। जी वसीम हैदर, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान MJ TV को आपने वक्त दिया। स्टूडेंट यूनियंस जो हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासी जमहूरी मुआशरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए इंतहाई लाजमी है। तो ये दरख्वास्त क्या है जो आप सुप्रीम कोर्ट लेकर आए हैं? क्या इससे पहले आप हाई कोर्ट में गए थे? ये क्या मामला क्या है? आप पहले अपना और अपनी तंजीम का तारफ़ करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम हैदर है और मैं इस्लामी जमीयत तलबा का सेक्रेटरी जनरल हूँ
اور پی ایچ ڈی کر رہا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز میں پشاور یونیورسٹی سے. دراصل آج ہمارے جو یونین بحالی کے حوالے سے کیس تھا, اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے, اور اسلامی جمعیت طلبہ کا یہی موقف ہے جو اصولی موقف ہے جو پوری دنیا میں ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اور جمہوری ملک کا تقاضا یہی ہے کہ اگر انڈیا میں اس طرح یونین موجود ہے تعلیمی اداروں میں, اگر برطانیہ میں موجود ہے, پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے طالب علم آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کے صدر پریزیڈنٹ بنتے ہیں, تو اس پہ وزیر اعظم صاحب اور یہاں کے جو پولیٹیکل سیاسی لوگ خود کہتے ہیں, جمہوری لوگ خود کو کہتے ہیں, اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اس سے پہلے جو آئی پی ایس کے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ بھی وہاں کے یونین کا صدر بنا تھا. تو بھائی اگر آپ بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بینظیر بھٹو خود آکسفورڈ یونین کی صدر رہی ہیں, عمران خان بھی آکسفورڈ یونین کے پالیٹکس میں رہے ہیں, تو یہ لوگ اپنے ملک پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو سپورٹ نہیں کرتے یونین کے حق کے حوالے سے. یہی تو کنٹرڈکشن ہے, اور یہی تو مسئلہ ہے, اور یہی تو المیہ ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ. اسی لیے تو ہمارا جو جمہوری نظام ہے, ہائیبرڈ جمہوری نظام ہے, یہاں پہ جینون لیڈرشپ ایگزسٹ نہیں کر رہا. یہاں پہ سارے مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ڈرگز مافیا ہے, کوئی لینڈ مافیا ہے, انڈسٹریلسٹ بیٹھی ہوئی ہیں. قوم کے جو جینون لیڈرشپ ہیں یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اسلامی جمعیت طلبہ نے اس لیے مطالبہ کیا ہے, اگرچہ ہم تو ہر جامعہ میں موجود ہے, ہمارے پریزنس بھی ہیں, لیکن ہر پھر بھی سمجھتے ہیں کہ جامعات کے, ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جامعات میں جو ڈرگز کے حوالے سے رپورٹس ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جامعات کی کوالٹی جب سے بین لگی ہے, اگرچہ جامعات میں اضافہ ہوا ہے, بے تحاشا جامعات بنے ہیں, لیکن اس کی کوالٹی انتہائی کمپرومائز ہے. ابھی 2025 کے انٹرنیشنل جو رینکنگ جاری ہوئی ہے جامعات کے حوالے سے, آپ کے ٹاپ 400 میں پاکستانی کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے. اگر یونین اسی طرح کوئی بری چیز تھی تو اس پہ پابندی لگنے کے بعد تو جامعات کے سٹینڈرڈ میں مزید اضافہ آنا چاہیے تھا, ڈرگز کے مسائل حل ہونے چاہیے تھے. ہراسمنٹ ایک بہت بڑا الارمنگ ایشو ہے جو کے پی میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے. اگرچہ یہ ایشو ایسا ہے کہ مشرقی معاشرے میں بہت مشکل سے رپورٹ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہر سال ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی دلخراش ہوتے ہیں, وہ افسوسناک ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ون مین سٹیک ہولڈر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مسنگ ہے تعلیمی اداروں میں. ہراسمنٹ کمیٹیز تو بنائے جاتے ہیں, لیکن اس میں وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن پہ ہراسمنٹ کے الزامات ہوتے ہیں. بھئی آپ اسٹوڈنٹ کیوں نہیں بٹھاتے؟ آپ کے سنڈیکیٹ کے حوالے سے وہ اپنے جو الاؤنسز ہیں, باقی مراعات ہیں, اس میں تو اضافے کے حوالے سے پوری قانون سازی بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر پر وہ کٹ لگاتے ہیں, ہمارے سیمسٹر فیس میں اضافہ کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تعلیمی ادارے, جس طرح کہتے ہیں تعلیمی ادارے انقلاب کے مراکز ہوتے ہیں, اگر یہ واقعی تبدیلی کے مراکز ہے, آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا سوسائٹی ایوالو ہو, ایک ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ بنے, تو پھر آپ جو بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جو 60% آف دی پاپولیشن, اس کو بھی آپ نے. اچھا, آپ یہ بتائیں نا اپنی آئینی درخواست کے بارے میں بتائیں, یہ کیا ہے اور آج کورٹ میں کیا ہوا؟ یہ ہماری یونین کی بحالی کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان میں یونین کو بحال کیا جائے. جو آپ نے حوالہ دیے ہیں کہ آرٹیکل 17 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ یونین اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آرٹیکل 19 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ قدر نہیں موجود ہے. وہاں پہ آپ کوئی گیدرنگ بھی کرتے ہیں, وہاں پہ ہر وقت تعلیمی اداروں میں دفعہ 144 نافذ ہوتا ہے. آپ بیٹھک کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں یہ بیٹھک کی ہے. آپ سیاست کے نام پہ نا ہمیشہ مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے, ایکیڈمک ٹارچر کیا جاتا ہے. بہت سے مثالیں موجود ہیں, پی ایچ ڈیز لوگوں کے چلے جاتے ہیں, ڈگریز اس میں چلے جاتے ہیں. ہمارا کیس یہی ہے, جینون ڈیوان ہے, کنسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ہے کے مطابق ہے. ہاں, اس میں یہ کنسرن آ رہا ہے کہ وائلنس نہیں ہونا چاہیے. بے شک وائلنس. مجھے یہ بتائیں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ آج جو کارروائی ہوئی ہے تو اس میں کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو 11 وائس چانسلر پر مشتمل ہوگی, اور یونین کے حوالے سے پوری ورکنگ کریں گی, اور وہ اپنا رپورٹ یہاں جمع کریں گی. تو انشاءاللہ اگلی سماعت میں رپورٹ جمع ہو جائے گا, تو اس کے مطابق پھر آگے جو کارروائی ہوگی انشاءاللہ وہ ہوگی. تو یہ خوش ہے. آپ براہ راست سپریم کورٹ میں آئے تھے 184(3) کے تحت؟ جی بالکل, ہم براہ راست سپریم کورٹ میں آئے ہیں, اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن بھی ہے, وہ اگرچہ اس میں ایمبیگوٹی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلیئر ڈیسیجن ہو 1993 کا. اور اس سے پہلے ابھی جو جسٹس قائز پائز عیسیٰ ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے مد میں, ان کے مسائل کے حوالے سے ایک اس میں یہ بھی بات تھی کہ تمام یونیورسٹیز میں اکراس دی بورڈ یونین کو بحال ہونا چاہیے, لیکن اب نہیں ہو رہا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک تفصیلی فیصلہ ہو, ایک زبردست فیصلہ ہو کہ جس میں اسٹوڈنٹس جو ایک بڑی کمیونٹی ہے, 60% آف دی پاپولیشن ہے, ان کی کنسرنس کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے, ان کو ایک ایز اے اسٹیک ہولڈر ان کو نمائندگی دی جائے, تاکہ ان کی لیڈرشپ سکلز ہیں, ان کے مسائل ہیں, پیسوں کے مسائل ہیں, وہ حل ہو جائے. اب یہ بتائیں کہ ایک الزام یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین تشدد کرتی ہیں, یونیورسٹی اور کالجز میں تعلیم کا ماحول خراب کرتی ہیں, وہاں پہ ڈرگز آتے ہیں, وہاں پہ اسلحہ آتا ہے,
تو ان الزامات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین کا، اور اس پہ ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے، اور اس میں پشاور یونیورسٹی کے ایک ایم پل اسکالر ہیں، اس نے اپنے ایم پل کی تھیسیس بھی اسٹوڈنٹ یونین بھی کی ہے کہ آیا یہ کوئی میتھ ہے یا اس میں ریئلٹی بھی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے دوران وائلنس ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جب یہ پورا ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس اس اسکالر نے اکٹھا کیا تو اس میں 113 واقعات ایسے تھے کہ 1947 سے لے کر 1984 تک جب سے یونین پہ پابندی ہوئی ہے تو وہاں پہ 113 لوگ اس میں مارے گئے ہیں مختلف وائلنس میں. لیکن اس کے بعد صرف 20 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس میں 513 لوگ اس میں جان بحق ہوئی ہیں. تو اس کے مختلف جو باقی چیزیں بھی ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں ریسرچ اور اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا کہ یونین کے دور نسبتاً کمپیریٹیولی پیسفل رہا ہے. اگرچہ ہم انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں، وائلنس کبھی کبھی ہو جاتا ہے، وہ تو عام ماحول میں بھی ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی ہو جاتا ہے، عدالتوں میں بھی لوگ قتل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم عدالتیں بند کر لیں. اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے جنرل الیکشن میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کیا ہم جنرل الیکشن نہ کریں؟ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ جو وائلنس کے فیکٹر ہیں بہرحال اس کو ڈیل کر لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب سے یونین پر پابندی لگی ہے وائلنس میں اضافہ ہوا ہے، یونیورسٹیز کے جو کوالٹی ہے اس کو وہ کمپرومائز ہوئی ہے، ہراسمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کی جو فکری تربیت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے اور سیاسی سوچ پرورش نہیں پا رہی نوجوان نسل کے اندر، اور پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کے نوجوان ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتوں پہ الزام ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونینز کو استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو کیا اسٹوڈنٹ یونینز کا یا اسٹوڈنٹ گروپوں کا سیاسی جماعتوں سے تعلق ہونا چاہیے؟ اور جیسا کہ آپ کے حوالے سے آپ جماعت اسلامی کے بھی فعال رکن ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے بھی رکن ہیں، تو کیا آپ کو بھی جماعت اسلامی استعمال کرتی ہے اور کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ڈیبیٹ ہے کہ آئیڈیالوجیز کہ کوئی اسٹوڈنٹ آئیڈیالوجی اڈاپٹ کرے یا نہ کرے، یعنی یہ تو ہر اسٹوڈنٹ کے پاس رائٹ ہے اور یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دی ہے کہ آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو، نظریے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہاں آپ کیمپس کے اندر پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ کلیئر کٹ یہاں پر بھی بتایا ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ جو کیمپسز ہے وہاں پہ سیاسی ایکٹیویٹی ہو یا سیاست کے نام پہ مختلف چیزیں ہو. ہم جو یونین کی بحالی بھی چاہتے ہیں تو وہ نان پولیٹیکل چاہتے ہیں. ہمارا بیسک آرگومنٹ بھی یہی ہے کہ نان پولیٹیکل ہو. ہم اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ہمارا نظریاتی تعلق ایک پارٹی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، باقی اسٹوڈنٹس کا بھی ہو سکتا ہے. کیا آپ کی اسلامی جمعیت طلبہ جماعت اسلامی سے ہدایات نہیں لیتی؟ دیکھیں ہدایات تو بڑوں سے لیے جاتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اپنے پیسوں میں پھر آپ کیسے نان پولیٹیکل بنائیں گے اپنی اسٹوڈنٹ یونین کو؟ ایک ہدایات لینے ہوتے ہیں، ایک ہدایات پہ عمل درآمد ہوتا ہے. ہم سن لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. دیکھیں عمل تو کرتے ہیں لیکن ان ہدایات پہ عمل کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے حق میں ہو، جو ہمارے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اور اسلام ہمارا ایک بنیاد. جماعت اسلامی تو بڑی ڈاڈی ہے، وہ کدھر آپ کو پھر چھوڑے گی؟ آپ ان کی بات نہیں. یہ اختیار تو ہمیں جماعت اسلامی نے دیا ہے. اگرچہ سید عبداللہ مودودی نے یہ جب اسلامی جمعیت طلبہ کا قیام رکھا جا رہا تھا تو انڈیپینڈنسی کو اسلامی جمعیت طلبہ کا رکھا گیا ہے اور یہ تو ہر جگہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اب یہ ایک سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ ماضی کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، جماعت اسلامی کی بھی ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کی ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ خود بھی ذمہ دار ہے یونیورسٹی اور کالجز میں یونینز پہ پابندی کی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ بھی آپ لوگوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں اٹھایا. جب تمام اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی تھی تو صرف ضیاء الحق نے صرف اسلامی جمعیت طلبہ کو اجازت دے رکھی تھی اپنی سرگرمیاں کرنے کی. اسلام کے نام پہ آپ لوگوں کو استعمال کیا گیا، آپ لوگوں کو کلاشنکوف دی گئی، آپ لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا. تو کیا اسلامی جمعیت طلبہ استعمال نہیں ہوئی یونیورسٹیز کالجز میں دوسری اسٹوڈنٹ یونینز کے خلاف اور ان پہ پابندی لگانے کے لیے؟ آپ کے بنیادی آرگومنٹ سے مجھے اختلاف ہے. شاید آپ کے انفارمیشن میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے. اسلامی جمعیت طلبہ جنرل ضیاء الحق کے حق میں بھی نہیں تھی اور جنرل ضیاء الحق واحد ڈکٹیٹر ہے کہ جس نے اسلامی جمعیت طلبہ کے نہ صرف کارکنان پہ بلکہ لیڈرشپ پہ تشدد کیا. اسلامی جمعیت طلبہ کا جو نازم اعلیٰ تھا اس کو پابند سلاسل کیا گیا، جیل میں اس پہ کوڑے برسائے گئے. تو یہ واحد اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جس نے نہ صرف جنرل ضیاء کے خلاف ریزسٹنس کی ہے یا باقی ڈکٹیٹرز کے خلاف کی ہیں. ہم کراس ڈیبوٹ، اور یہی تو وجہ ہے کہ جنرل ضیاء اس پہ پابندی لگائی تھی. اگر ہمارا جنرل ضیاء ہمارے پیور میں تھا اور اس وقت ہم پیک میں تھے، یہ صرف یہ بھی ہے کہ صرف 80s میں ہم پیک میں نہیں تھے، 70s میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک بنیادی سٹیک تھا، ہم نے بیشتر جگہوں پہ الیکشن جیتی تھی. لیکن جنرل ضیاء نے تو ہماری وجہ سے اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یہ اسٹوڈنٹ واحد ایسا فورس ہے جو میرے لیگیسی کو اور یہ میرے جو حکمرانی ہے یا جو میرے مطلق و نانی ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء
اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے ساتھ بھی برا کیا ہے، اور اس سے زیادہ برا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ کیا ہے کہ جب اسلامی جمعیت طلبہ ردم میں آ گئی، اسلامی جمعیت طلبہ کو طلبہ نے ایکسیپٹ کیا، اسلامی جمعیت طلبہ نے طلبہ کو سرو کیا، تو جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں اس پر پابندی لگائی. تو یہ تو ہمیں اس کے لیکن بھٹو کی پھانسی پہ بھی تو آپ لوگوں نے جشن منایا نا. آپ 9 ستارے تھے اسلام کے نام پہ. ضیاء الحق کو آپ نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا اور سیاسی اور عملی طور پہ آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ فائدے اٹھائے جنرل ضیاء الحق کے دور سے. مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی کیا پالیسی ہے؟ اس کے اوپر یہ ایک سنگین الزام ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یونین نہیں بھی ہیں تو ابھی بھی اسلامی جمعیت طلبہ کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ معتدل سوچ رکھنے والوں کی مخالفت کرتی ہے اور تشدد کرتی ہے اور کو ایجوکیشن کے خلاف ہے اور زبردستی جو ہے اپنا اسلام کا مذہب کا ورشن تھوپنے کی کوشش کرتی ہے. ان الزامات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، ایک تو الزامات ہوتے ہیں. الزام تو میں آپ پر بھی لگا سکتا ہوں کہ آپ پہ 302 کا کیس ہے یا کوئی اور چیز ہے. الزامات تو لوگ لگاتے ہیں اور ظاہر ہے ان لوگوں پہ زیادہ الزامات لگتے ہیں جو زیادہ پرومیننٹ ہو، ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہو. یعنی یہ واحد اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے پورے پاکستان میں کہ جو یونین کے بعد نہ صرف سروائیول کر رہی ہیں بلکہ تمام پاکستان کے جامعات میں، کالجز میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اسی لیے یہ تو ظاہر مخالفین بھی ہوتی ہیں، ان کو تو یہ بات بری لگتی ہے کہ بھئی ہم ہر جگہ ایگزسٹ نہیں کر رہے. تو یہ سارے الزامات ہیں. اگر ہمارا اسی طرح کوئی آنسر ہوتا، تشدد کا آنسر ہوتا، باقی چیزوں کا، ہم تو اکیڈمک ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. میں خود پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہم مختلف پی ایچ ڈی اسکالر، ایم پل اسکالر، ان کے لیے ہم نے ریسرچ کے ادارے بنائے ہیں، رجسٹرڈ کیے ہیں. ہمارے پاس لوگ خود آ رہے ہیں. آپ کو ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں، ہم کو ایجوکیشن کی بالکل خلاف اور نہیں. آپ اس چیز کے بھی خلاف نہیں ہے کہ کالجز یونیورسٹی میں کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر سکے؟ دیکھیں، ایک کو ایجوکیشن ہے، ایک مخلوط کلچر ہے. ہمارا کلچر پاکستان کا کلچر ہو یا اسلام کا کلچر ہو، وہ مخلوط نہیں ہے. کو ایجوکیشن الگ چیز ہے، آپ اس کو بٹا سکتے ہیں. حدود قیود جو اسلام نے دی ہیں وہ جو آپ گفتگو کے خلاف ہیں، لڑکی لڑکے کی بات کرنے کے خلاف ہیں یونیورسٹیوں میں؟ نہیں، ایک تو وہ گفتگو جو بقدر ضرورت ہو، بقدر ضرورت تو بات کی جا سکتی ہے، اسے تو اسلام نے نہیں روکا ہے. لیکن ایسے گفتگو کہ جو اسلام نے منع کی ہے، ظاہر ہے وہ تو آپ بھی اجازت نہیں دے سکتے، ہم بھی نہیں دے سکتے. وہ گفتگو جو ہے وہ تو کوئی چھپ کے سنے گا تو پتہ چلے گا نا. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ گفتگو غلط ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو پنجاب یونیورسٹی میں تو سنا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہمارا کام پولیسنگ کا نہیں ہے. ہم اس چیز کے مکلب ہے جو بظاہر ہو. اگر خفیہ طور پر تو بہت سے چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو ہم اس کے تو مکلب بھی نہیں ہے. اسلام نے ہاں کوئی چیز اگر جس طرح شریعت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی منکر کام دیکھیں، غلط کام دیکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کی ہیں. اس کو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، دل میں برا جانے، تو ہم یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کریں. اوکے، اسلامی جمعیت طلبہ کا جو ہے موجودہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور حال ہی میں ان کی ایک تقریر بھی میڈیا پہ سامنے آئی ہے. اس تقریر کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، حافظ قرآن آرمی چیف، یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا حافظ قرآن آرمی چیف ہے. بہرحال اس میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح شدت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے کے پی میں اگر مسائل ہے، بلوچستان میں بھی مسائل ہیں، ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں، وہاں کے انڈیجنس جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو منانا چاہیے. باقی انڈیا کے حوالے سے مختلف ابھی جو ریسنٹ چیز آ رہی ہیں تو ہم بے شک ہمارا ریاست پاکستان ہے، اس کی تحفظ ہم اس کو اپنا بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہم اپنا مورل سپورٹ افواج پاکستان کو دیتے بھی ہیں اور ہم ان کے حق میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ اظہار سولیڈرٹی بھی کرتے ہیں. جس طرح ہم فلسطین کے لیے اظہار سولیڈرٹی کرتے ہیں، اسی طرح ہم کشمیریوں کے لیے بھی کرتے ہیں. اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ بھی اظہار سولیڈرٹی بھی کریں گے اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمارا اپنے بس کے مطابق ہم سپورٹ بھی کریں گے اور ہم ہر قسم سپورٹ ان کو دیں گے. یہ سپورٹ ویسے ہی ہوگی جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد میں جماعت اسلامی نے کی تھی؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا آنسر تو آپ کو جماعت اسلامی دے سکتی ہے، میں اسلامی جمعیت طلبہ کا آنسر دے سکتا ہوں. کہ نوجوان لوگ بھی جا رہے تھے نا اسلامی جمعیت طلبہ کے بھی جہاد کے لیے. اسلامی جمعیت درست تھا. اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ نہیں گئے. اگر ضرورت، دیکھیں ایک جہاد کا فلسفہ ہے، جہاد کے فلسفے تو سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی جہاد کے فلسفے کے لیے اگر کوئی نوجوان خود سے جاتا ہے، درست تھا. جو افغانستان میں لڑائی لڑی گئی سوویت یونین کے خلاف، وہ درست تھا. دیکھیں وہ جس نے لڑی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ وہ درست تھا کہ نہیں تھا. بہت شکریہ وسیم حیدر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہمارے نوجوان بہت سوچ رکھتے ہیں، بہت سے معاملات پہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، مگر اس سوچ اور اس رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہمارا آئین پاکستان دیتا ہے. اور کیا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ آئین پاکستان کی دی گئی اس آزادی کو یقینی بنائے گا؟ یہ اب اگلی تاریخ پہ ہی پتہ چلے گا.
مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.